Bismillahirrahmanirrahim. Lieutenant General Mohammad Saeed Saab, President of NDU, the honorable panelists, teachers and students, Assalamu alaikum. जब मैं आपके सामने कोई गुफ्तगू रखना चाहता हूँ तो वो अंदाज़ में चाहता हूँ कि आप अपनाएं जो मैं ख़ुद अपनाता हूँ। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में वक्त इतना महदूद है कि जो भी मेरा एक्सपोजर हो कहीं भी तो उससे मैं अपने लिए क्या चीज़ उठा सकता हूँ जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं क्या टेक होम होगा। उस हवाले से ज़िंदगी गुजर जाती है, आदमी ये भूल जाता है कि कहाँ से क्या उठाया था, पर उसकी जो फाउंडेशन बनती चली जाती है। यानी आपको ये याद नहीं होगा कि स्कूल में 2 + 2 आपने कब सीखा, मगर जो फाउंडेशन बनती चली जाती है उसकी बुनियाद पर वो मंतिकी सोच अपने अंदर पैदा करता है। तो आने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद साहब के दफ्तर में जो बैठा था तो मुझे ख्याल ये आया कि एक किताब बड़ी अच्छी है जो मैं बड़े स्ट्रांगली आपको रेकमेंड करता हूँ अपने आप को पहचानने के लिए। हर शख्स उसमें अपने आप को पहचानेगा। वो है आर्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग बाय रॉल्फ डुबेली। उसके अंदर वो बायसेस का ज़िक्र करता है, जो 100 बायसेस का उसने ज़िक्र किया, जिसके अंदर मुझे अपने ऊपर ताज्जुब हुआ कि मैं भी मजबूरन कितना बायस्ड हूँ और मुझे ख़्याल नहीं होता इस बात का, और लोग कितने बायस्ड हैं और मैं ख़्याल नहीं होता कि इसका, और किस तरह से ये बदल सकता है इंसान, कितनी आहिस्ता आहिस्ता वो बदलता जाता है, फिर भी अपने बायसेस से नहीं निकल सकता। क्यों? उसके अंदर एक जेनेटिक कैफियत है कि उसका दिमाग महदूद है। उसने जजमेंट कॉल करना है कि सुना है कि सांप जो है बड़ा ख़तरनाक है, तो रस्सी को देखकर भी वो परेशान होता है। ये उसका एक बायस हो गया कि बजाय इसके कि वो एग्ज़ामिन करे, देखे, ख़तरे से वो भागे। तो लिहाजा जब उसको देखता हूँ तो फिर इंसान को समझने में आसानी है। अभी यहाँ पर जो कुरान की तिलावत हुई उसमें अल्लाह ताला कसम खाता है दिन की और रात की जब छा जाए, और फिर ये कहता है अपने नबी को कहता है। ये आयत जो है ये अपने नबी को एड्रेस करता है कि तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। इसका मतलब जहन में आई होगी ना बात कि वही नाजिल नहीं हुई कुछ अरसे से, तो तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। व्हाट अ रिमाइंडर कि साइकोलॉजी इंसान की बदल जाती है इन बातों से भी। और नबी तो सबसे परफेक्ट इंसान थे कायनात के अंदर, इंसानों के अंदर। तो अल्लाह कहता है कि तुम्हें मैं भूल नहीं गया हूँ, और फिर अल्लाह याद दिलाता है। और क्या याद दिलाता है कि तुम्हें यतीम पाया और देखो मैंने तुम्हारी देखभाल नहीं करवाई, तुम अंधेरों में थे और तुम्हें रास्ता हिदायत का मैंने दिखाया। फिर नसीहत उसके साथ है कि तुम यतीम को हक़ारत के साथ मत देखो और सवाल करने वाले को धक्का मत दो, और अल्लाह की नेमतों को याद करो। अच्छा, ये वो फाउंडेशन है जो मैं इंसान के लिए समझता हूँ कि ले डाउन हो गई। क्या ले डाउन हो गया? वो ये हो गया कि अगर कोई वाक़या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, इसके परसेप्शंस के हवाले से कंक्लूजन मत करो। अब आते हैं आज के मौजू के ऊपर। लेफ्टिनेंट जनरल सईद साहब ने इतने सारे स्टिमुलेटिंग बातें यहाँ पे की, मगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा कि हिंदुत्व से उतर गया और इंडियन सिनारियो पर आ गया, तो असल जो आज का मकसद था और आज का मौजू था उससे हट जाऊँगा। तो मैं फिर भी जब मैं इस्लामोफोबिया की बात करता हूँ यूरोप के हवाले से या दुनिया के हवाले से, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि उसके असरात क्या मुरतब हो रहे हैं, आया कहाँ से है वो भी ज़रूर है पहचानना और समझना, और उसके असरात क्या मुरतब हो रहे हैं अवाम के अंदर और ख़वास के अंदर। ख़वास के अंदर इस वजह से कि अगर मुल्कों की पॉलिसी इस्लामोफोबिया की वजह से बदल रही है तो वो मुसलमानों के लिए कितनी नुकसानदेह है। अच्छा, पॉलिसीज़ कब बदलती हैं? जब कोई शख्स निकल कर अब एक ख़ास नस्ल की डेप्रिवेशंस की गुफ्तगू करे।
چاہے وہ ہٹلر ہو چاہے وہ الطاف حسین ہو. تو جب آپ انسانوں کی مثالیں دیکھیں تو آپ کو اپنے اندر بھی بہت سارے مل جائیں گے. اور وہ ایک نسل اور ایک طبقے کی ڈپریویشن کی بات کر کے ایک جد و جہد کا آغاز کرتے ہیں، اور جس انداز سے کرتے ہیں پھر وہ آپ دیکھتے جائیے. یعنی بہت سارے ڈپریویشنز کا جمہوریتوں کے اندر مقابلہ کیا جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جس انداز سے جیسی اپارچونیٹیز ہوتی ہیں مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اگر جمہوریت کی اپارچونیٹی فلسطینیوں میں نہیں ہے اور نسل در نسل نہیں نظر آ رہی، تو ان کا اس کے خلاف جو جد و جہد ہے وہ بالکل مختلف رنگ اختیار کرے گی. تو اسلامو فوبیا سے جو اسٹیٹ پالیسی بدل رہی ہے، میں نے ایک جگہ گفتگو کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، میں نے کہا کہ دیکھو یورپ نے تو بہت کچھ سیکھا ہے نا. یورپ نے سیکھا کہ ہٹلر نکلا، ہٹلر نے ایک آرین نسل کے اعتبار سے گفتگو کی اور ایک قوم کو اس نے شیطانی خصلتیں اس کی دکھانی شروع کی. یہ ہے فیک نیوز. اچھا، اور فیک نیوز نیا نہیں ہے، فیک نیوز تو بہت برانی چیز ہے. کبھی آپ یہ مت سمجھیے، مطلب جب خبر پھیلنے کے طریقے مضبوط ہو گئے تو فیک نیوز پھیلنے کے بھی طریقے مضبوط ہو گئے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اگر تم کو کوئی ایسی خبر ملے جس کی وضاحت یہ ہے کہ کوئی فیک نیوز ہو، تو اپنے نبی سے پوچھ تو لو کہ کیا کیفیت ہے. تو فیک نیوز کا اوریجن وہاں سے بھی آپ سمجھنا شروع ہوتا ہے نا، کہ کنفرم تو کر لو کہ خبر کیا ہے. لہٰذا ہٹلر نے جس انداز سے بھی بات کی تو پہلے اس نے ایک نسل کی سپیریورٹی کی بات کی، اور اس کے بعد ایک دوسری نسل کے اعتبار سے اس کو ولن بنایا، اس کو خراب کیا. اچھا، یہ کارروائی جو ہے وہ دنیا میں بہت ہوئی ہے. یعنی جو زمانہ بادشاہت کا تھا اور جو زمانہ فوجی نہیں، جو زمانہ قبضوں کا تھا، اس کے اندر تو کسی وجہ سے بھی گروپس اکٹھا ہوتے تھے اور نکلتے تھے. اور اگر آپ کو یہ ہندوتوا کی اوریجنل وجوہات کی طرف جانا ہے تو ہندوستان کی تاریخ ضرور آپ کی نظر سے گزرنی چاہیے، اور تاریخ بھی گزرے. اور پھر جو موجودہ ریسرچ ہے جس کو بڑے اچھے انداز سے کچھ لوگوں نے تحریر کیا ہے، جس کے اندر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا NR کی ولیم ڈیل رمپل کی، دی لاسٹ مغل وہ بھی ولیم ڈیل رمپل کا، اور بہت ساری کتابیں ہیں جو آپ کو اس بات کی نشاندہی کریں گی کہ یہ ہوا کیوں، اس کی نفسیات کیا ہے کہ یہ ریاکشن ہے. اچھا، اس کے اندر جب ہم آتے ہیں تو جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کل کے اخبار کے اندر، آج صبح میں بیٹھ کر آنے سے پہلے گاڑی کے اندر اس کے نوٹس لے رہا تھا، کل کے اخبار میں پیو کا جو ایک سروے ادارہ ہے اس نے کچھ چیزیں لکھی. اچھا، ان چیزوں کی بنیاد پر مجھے اندازہ اب ہو گیا کہ ہندوستان میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں. مسلمان کیا سوچ رہا ہے، ہندو کیا سوچ رہا ہے، سکھ کیا سوچ رہا ہے. یہ وہ اثرات ہیں جو آپ کو ایک انڈیکیٹر دیتے ہیں، جو ٹینجیبل انڈیکیٹر ہے. ورنہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ حالات ہوں گے اور یہ ہیں اور وہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرویز جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے اعتبار سے دیکھتا ہے، +- 2 اور 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشنز کے اعتبار سے دیکھ لیتا ہے، تو بڑی اہمیت رکھتے ہیں. انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ پارٹیشن کے حوالے سے مسلمانوں سے جب پوچھا کہ پارٹیشن اچھا تھا ہندو مسلمان تعلقات کے لیے یا خراب تھا، تو تقریباً 50%، 48% مسلمانوں نے کہا کہ خراب تھا. اچھا، اور میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں، بیچارے اکیلے رہ گئے، پریشر بڑھ گیا. ٹھیک ہے نا. جو رہ گئے، جب پاکستان بنا تھا تو آپ ذہن میں رکھیے میرے رشتہ دار ہندوستان میں ہیں، آج بھی موجود ہیں. تو مجھے اندازہ ہے میری خالہ اتنی محبت کرتی تھی، آتی تھی، جب آتی تھی کہتی تھی پاکستان غلط بنا، ہم خون کو خون سے جدا کر دیا. تو یہ تو تکلیف، انسانی تکالیف ہے نا. اچھا، اس کے بعد وہاں پر جو کیفیت پیدا ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو سوچتا ہے ظاہر اکیلا رہ گیا.
جو مسلمان سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہوا پارٹیشن، وہ 30% ہیں. ہندو سوچتے ہیں 50% ہندو تقریباً سوچتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا. کیوں اچھا ہوا؟ دیکھو بیک گراؤنڈ سوچتے جاؤ. کیوں اچھا ہوا؟ کہ ایک مسلم کلینزنگ ہو گئی وہاں پر، مسلمان نکال دیا گیا. جو کشمیر میں وہ کوشش کر رہے ہیں، جو اسرائیل فلسطین میں کوشش کر رہا ہے کہ صاف کر دو، پاپولیشن کم کر دو ان کی، دوسروں کی اکثریت بڑھا دو. اور یہ ہر جگہ ہوا، یہ جرمنی میں ہوا، پولینڈ میں ہوا، ہر طرف یہی کیفیت ہوتی ہے کہ پاپولیشن کم کر دو. ریڈ انڈینز کے ساتھ ہوا، بھولا مت کرو. یہ جو بڑی بڑی قومیں بنی ہیں نا، ان کی اگر ماضی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی اندھیری کیفیت تھی وہاں پر. اب آج کل جیسے کینیڈا کے اندر آ رہا ہے کہ جتنے بچوں کی قبریں ملی ہیں، تو یہ سب وہ باعث ہے جس کی وجہ سے ایک نسل کو انسان نہ سمجھتے ہوئے مارا گیا، کمزور کیا گیا، کنورٹ کیا گیا. تو ہندوؤں سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا ہوا بنا. سکھوں سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں 66% کہتے ہیں کہ پارٹیشن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ڈسٹنس سے اس بات کو دیکھتے ہیں. اور ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں جو آپ کو باعث ہے بڑے مزے کی بات ہے، کہ ہندوؤں سے پوچھا جائے کہ ہندو کون ہے، تو انہوں نے کہا جی جو ہندو گوشت کھاتا ہے اور بیف کھاتا ہے، تو 77% نے کہا کہ وہ ہندو نہیں ہو سکتا. 77%. اور میں مسلمانوں کی بھی بات بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا باعث کس کو کہتے ہیں. 77% نے کہا کہ وہ ہندو نہیں ہو سکتا، مگر 48% نے یہ کہا کہ جو مندر میں نہ جائے. 77 نے کہا جو گائے کا گوشت کھاتا ہے وہ ہندو نہیں ہو سکتا، مگر 50% نے یہ کہا کہ جو ہندو بھگوان کو نہیں مانتا وہ پھر بھی ہندو ہو سکتا ہے. مگر گوشت کے اوپر کتنی سختی تھی. اور جو مندر نہیں جاتا، 50% نے کہا وہ ہندو نہیں ہو سکتا، 50% نے کہا وہ ہندو ہو سکتا ہے، مگر گوشت کے اوپر کتنی سختی تھی. اچھا آپ مسلمان میں کیا سمجھتی ہیں کیا کیفیت ہوگی؟ جو ہندوستان میں مسلمان ہے اس نے یہ کہا کہ جو سور کھاتا ہے، 77% نے کہا کہ جو سور کھا سکتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر 60% نے یہ کہا کہ جو خدا پر ایمان نہ لائے، ہے نا، اس کو ہم مسلمانیت سے مسلمان جو پھر کسی انداز سے مسجد نہ جائے اس کو ہم اسلام کے دائرے سے نہیں نکالیں گے. 77% نے کہا کہ اگر وہ سور کھاتا ہے تو مسلمان نہیں ہوگا. اچھا یہ آپ کو نظر بھی آتا ہے، بہت سارے لوگ شراب کے لیے اپنے آپ کو آسان کر لیتے ہیں مگر سور نہیں کھاتے. اچھا یہ ہیں وہ سوچیں اور جو باعث جو ہمارے دلوں کے اندر ہوتا ہے. تو اب اس بیک گراؤنڈ سے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ہندوتوا کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہوا کیا ہندوستان میں؟ اب جب انڈیا کی آپ تاریخ پڑھیں تو مغلوں کا جو دور تھا اس میں اورنگزیب کے بعد کیا کیفیت ہوئی، بہت ساروں کے نام بھی آپ کو یاد نہیں ہوں گے، مگر میں نے ساری تاریخ دیکھنے کے بعد مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ظلم کیا تو مرہٹا شیوا جی کے نیچے ایسے نکلتے تھے کہ سارے فصل جلا دیتے تھے، لوگوں کو جان سے مارتے تھے، گاؤں کے گاؤں اجاڑ دیتے تھے اور گزرتے چلے جاتے تھے. اس طرح سے مسلمانوں نے ایسے کام نہیں کیے. البتہ جب وہ جو کیلیڈوسکوپ کی طرح جو وہ ایک بچپن میں کھلونا ہوتا تھا کہ اس کو گھمائیں بدلتا جاتا تھا، تو وہاں پہ الائنسز بھی ایسے بدلتے تھے. کبھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی ہندو مل گیا، کوئی ہندوؤں کے ساتھ کوئی مسلمان مل گئے، اور اس کے اندر آپ کو ٹیپو سلطان کا بہادرانہ کردار بھی نظر آ جائے گا، شیوا جی کی نگیٹیوٹی بھی بہت نظر آئے گی. پھر جگت سیٹھوں کا بنگال کے اندر اسپانسر کرنا کہ اس طبقے کو اور اس طبقے کو، وہ ساری انٹریگ، تاریخ بھری ہوئی ہے انٹریگ کے ساتھ، سب کچھ ہوا. آج جب میں صبح کل رات کو میں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ مجھے کچھ دے دو، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس جب آتا ہوں تو تیاری کر کر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آؤں، کیونکہ آپ کا وقت بھی قیمتی ہے. تو اتفاق سے مجھے میں نے جو نوٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے، یا کوئی تقریر ہوتی ہے یا جس بنیاد پر میں ہندوتوا پر پہلے بولا تھا تو وہ جمع کر لوں. تو صبح پھر میں نے آج کی
آپ سے گفتگو کرنے کے لیے اپنے خیالات کو یکجا کیا۔ تو مجھے یہ خیال ہو رہا تھا کہ جاوید جبار صاحب جو یہاں بیٹھے ہیں، جو میرے کلاس فیلو نہیں ہیں، مجھ سے اسکول میں 1-2 سال سینئر تھے، بڑے اچھے مقرر، بڑے اچھے پاکستانی ہیں، تو میں رات کو سوچ رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ یہاں ہوں گے، تو میں رات کو سوچا تھا کہ جاوید نے کچھ بات لکھی ہے جس کے اندر اس نے کہا ہے کہ ہندوستان کبھی ایک ملک تو تھا ہی نہیں۔ تو وہ فگر مجھے نہیں یاد آ رہا تھا کہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ 500 اینٹیٹیز تھیں پرنسلی اسٹیٹ سے، 500 سے زیادہ، تو ایگزیکٹ نمبر مجھے نہیں یاد تھا۔ تو میں نے سوچا تھا صبح میں گوگل کر کے دیکھ لوں گا، مگر مجھے وقت نہیں ملا، تو مجھے جنرل صاحب نے بتایا کہ شاید 565 پرنسلی اسٹیٹس پر ہندوستان بنا، تو کبھی اکٹھا نہیں تھا، مگر ایک موومنٹ چلا جب مسلمان بالکل کمزور ہو گیا۔ اور آپ اگر لاسٹ مغل پڑھیں تو جو 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، جس کو میوٹنی کہا جاتا ہے، دہلی کے اندر اتنی قتل و غارت کی انگریزوں نے، اتنی قتل و غارت کی، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مارا، کوئی باہر نہیں نکلتا تھا، اس کو مار دیا جاتا تھا، اور خاص طور پر یہ فوکس مسلمانوں پر ہوا، اور اتنا تگڑا فوکس ہوا کہ دہل گیا مسلمان سارے ہندوستان کے اندر، اس میں ہندو بھی مارے گئے۔ وہ جنگ آزادی ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے مل کر کی، مگر مسلمان سب سے زیادہ مارا گیا، کیونکہ مسلمان تو ایک اینٹیٹی تھا نا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ سر سید احمد خان کا جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ علم سیکھو، علم سیکھو، کنفرنٹیشن نہیں کرو۔ اچھا، اور انہوں نے ہندوؤں کو خاص طور پر ڈیوائڈ اینڈ رول والی کیفیت، دیکھیے ہمارا آپ کا کوئی ہندو مذہب سے کوئی اختلاف ایسا، یہ ہم جانتے ہیں کہ اختلاف اس معنی کر کے دوسرا مذہب ہے، مگر وہ ان کو مذہب، ان کو لکم دینکم ولی دین، تمہیں مبارک ہو جو تمہارا مذہب ہے، ہماری بات سن لو، سمجھ لو، نہیں سمجھ میں آتا نہ سمجھو، تمہارا مذہب تمہارے پاس ہے۔ تو اس سوچ کے ساتھ جو ہندو تھے انہوں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا برٹش کے ساتھ، اور قائد اعظم 1928 تک، تقریباً 27 تک یہ سمجھتے رہے کہ یونائٹڈ انڈیا از دا وے ٹو گو۔ بلکہ سر آغا خان نے اپنی کتاب لکھی، آٹو بایوگرافی لکھی۔ سر آغا خان مسلم لیگ کے شاید پہلے پریسیڈنٹ تھے، مسلم لیگ جب بنی 1906 کے اندر، تو پہلے پریسیڈنٹ تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ آل آف اس وی بلیوڈ، وی تھاٹ کہ مسلمان الگ ہوں، الگ ہونا چاہیے، بٹ دیر واز ون بریلینٹ لائر فرام بامبے who thought that the Indians and Muslims can live together۔ اچھا، تو وہ سوچ قائد اعظم کی پوری انہوں نے کوشش کی کہ ساتھ رہا جائے۔ اچھا، جب ڈسسیٹسفائی ہو گئے کہ نہیں ہو سکتا، علامہ اقبال کی الہ آباد کے لیکچرز 1928، 27، 28 کے تھے، اور یہ یاد رکھیے تعجب کی بات ہے، آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ لیکچر سارے انگریزی میں دیے گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا آڈینس جو تھا وہ چاہتے تھے کہ 7 سمندر پار جو آڈینس ہے وہ بھی سنیں۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ بھی اسی طرح سے انہوں نے انگریزی میں دیا۔ تو جب یہ جو کرسٹلائز ہوا، قائد اعظم نے جب گیو اپ کیا کہ مسلمان اکٹھا یہاں ہندوستان میں نہیں رہ سکتے، الگ ہوں گا، جو 2 نیشن تھیوری جس طرح سے ہوئی، اس کی احساسات پہلے سے آنے شروع ہو گئے تھے، مگر یہ کہ جب وہ باقاعدہ ایک چیز بن کر اینٹیٹی بنی تو 1928 کے اندر، خیر اس پر میں نہیں جاؤں۔ اسی وجہ سے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ 1875 میں سوامی دیانندا نے آریہ سماج بنائی۔ آریہ سماج از دا فرسٹ ریشیل ڈسکشن اور کیفیت جو مسلمانوں کے، اور انہوں نے کیا کہا، اپنے اوریجنل ٹیکسٹ پر جاؤ، ہندو مذہب کے جو اوریجنل ٹیکسٹ ہیں اس کی طرف جاؤ۔ اچھا، یہ ایک سٹارٹ تھا اس طرف کا، لہٰذا گو موتر بھی ان کو ٹھیک لگتا ہے، لہٰذا وہ جو کہانیاں ہیں جو وید اور ان کی کتابوں کے اندر ہیں وہ کہانیاں ان کو ایکسیپٹیبل ہیں۔ 1915 میں ہندو مہا سبھا اور سبھا بنے، اور جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو کنورٹ کرو۔ اچھا، اب ایک سوچ یہ پیدا ہوئی کہ جو مسلمان ہندوستان میں وہ تو ہندو مذہب سے گئے، ان کو واپس لاؤ۔ تو یہ ایک بہت بڑا موومنٹ ہندو مہا سبھا اور سبھا کا چلا۔ اچھا، اس کے اندر جو پھر تیل ڈالا وہ ساورکر نے ڈالا 1923 کے اندر، اور اس نے 55 صفحات کا ایک مضمون لکھا جس کے اندر اس نے کہا ہو از اے ہندو،
اور انگریزی میں اس نے اس کو پبلش کیا، اور اس کو اور وہ 1921-22 میں انڈمان کے آئلینڈز میں بھی محصور کیا گیا تھا، وہاں بھی اس نے یہ ڈرافٹ وہاں پر بھی تیار کیا، اور اس نے 4 کارڈنل پرنسپلز بتائے ہندوتوا کے اور ہندوازم کا، اور اسی نے یہ نام تجویز کیا ہندوتوا۔ اس نے کہا ایک تو اٹیچمنٹ ٹو لینڈ، ایک جغرافیکل پرنسپل اس نے لے ڈاؤن کیا کہ جو اس خطے کے ساتھ وفاداری کرے وہ ہندوتوا کے اندر آیا، اور اس نے کہا یہ مذہب سے الگ ہے، مگر اس کو جس طرح سے ڈیفائن کیا اس نے مذہب کے ساتھ اس کو ملایا بھی، مگر پہلی بات اس نے کی کہ یہ ماتا ہے اور پتا ہے اور ہولی لینڈ بھی ہے، تینوں چیزیں اس نے ملائیں، اور اس نے کہا جی کشمیر سے لے کر دریا وہ اپنا انڈین اوشن تک، اور اس نے کہا کہ جناب اٹک سے سری لنکا تک، اور پورا ہندوستان اس نے کہا۔ اچھا اس نے کہا کہ مکمل بھی نہیں ہے یہ، یعنی مکمل کرنے کا جو سوچ ہے وہ آج بی جے پی کے اندر آپ کو نظر بھی آئے گی، ایکسپینشنزم، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ ڈائریکشن نہیں جانی چاہیے، کہتے نہیں ہیں مگر ان کی جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں وہ عکاسی کرتے ہیں اس بات کی۔ دوسرا اس نے کہا کہ جس نے خون انہیریٹ کیا اس دھرتی کا وہ ہندو ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہندو جو ہے وہ تو ہے ہی، مسلمان بھی کسی حد تک اس میں آ جاتے ہیں، جب وہ ڈسون کریں گے تب آئیں گے، جین، بدھسٹ، سکھ سب اس کے اندر آئے جن کا خون اس دھرتی کا ہے۔ اچھا جو انہیریٹ کرتے ہیں یہ کلچر اور سویلائزیشن، یہ بڑا ضروری ہے، دیکھو مذہب کے ساتھ ساتھ ایک کلچر اور سویلائزیشن کی اہمیت رہتی ہے۔ بہت سارے پاکستانی جب باہر جاتے ہیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، بہت سارے پاکستانی جب باہر جاتے ہیں جو پاکستان کی جو چیزیں اقدار ان کو پسند ہیں اور جو واپس آنا چاہتے ہیں اس میں کلچرل انفلوئنسز بھی ہیں، مذہبی انفلوئنسز بھی ہیں۔ کلچر کیا؟ زبان سیکھ لے گا، حالانکہ زبان میں کوئی مسلمانیت اس معنی کر کے نہیں ہے، اور یہ کہ اقدار سیکھ لے گا، بزرگوں کی عزت کر لے گا، کچھ کنزرویٹزم آ جائے گا، تو وہ کلچر ہے، اور کلچر کے بھی روٹس بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی جو انہیریٹ کرے گا کلچر، اینشین ہسٹری، جو کامن ہیروز ہیں ہمارے ان کا، وہ اس سے جو اپنے آپ کو اٹیچ کرے گا، جو ہمارے طریقہ کار ہیں کاسٹ کے وہ اڈیپٹ کرے گا، وہ ہندو ہے۔ اور اس کو اس نے کہا کہ یہ اس کا ماتا بھی ہے، مدر لینڈ بھی ہے، فادر لینڈ بھی ہے، اور فادر لینڈ کا مطلب یہ کہ وہ اس کے اندر یہ ایک ہولی لینڈ بھی ہے، تو لہٰذا وہاں سے ایک ڈسکرپشن شروع ہوا۔ اور پھر سورکر نے 1930 کے اندر یہ بات کی جو بڑی خطرناک ہے اور وہ چل رہی ہے، اس نے کہا کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا جرمنی کو۔ اچھا تو بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایولیوشن ہے وہ کس طرف لے جا رہا ہے۔ انہوں نے اپریشیٹ کیا جرمنی کو، انہوں نے اپریشیٹ کیا نازی ایکشن جو ہوا یہودیوں کے خلاف۔ اس نے یہ کہا، اور ہیڈگیوار بعد میں آیا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو جرمنی نے صحیح سلوشن اپنایا، کیونکہ کبھی کبھی جو مختلف نسلیں ہیں وہ کبھی ساتھ رہ نہیں سکتی، تو جرمنی نے جو یہودیوں کو آئسولیٹ کیا، اور آئسولیٹ آپ ذرا سوچئے کہ جو قوم اس آئسولیشن سے گزری ہے کہ برلن کے اندر جو گھیٹو تھا وہ 30 فٹ چوڑا تھا، جس میں سارے یہودیوں کو بسا دیا گیا تھا کہ اس کے باہر نہیں نکلنا، جو باہر نکلتا تھا وہ پرمٹ کے ساتھ نکلتا تھا۔ 30 فٹ چوڑا تھا اور 3-4 کلومیٹر لمبا تھا، بالکل ایک پتلی سی گلی جس میں سارے یہودیوں کو آباد کیا گیا تھا۔ غازہ اب آپ جانتے ہیں کہ 15-20 کلومیٹر لمبا ہے اور پتلا ہے، مطلب جس چیز سے، جس ظلم سے وہ گزرے ہیں وہ دوبارہ سیکھنے کے بجائے، یہ انسانی تعصبات ہیں، یہ انسانی ذہن کی اپج ہے، جس وجہ سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے جو امید ہے اور جو میں آپ کے سامنے جاری گفتگو کرنے آیا ہوں، اس امید پر آیا ہوں کہ پاکستان اب انٹلیکچولی جب تک سپیریئر نہیں ہوگا، جب تک ترقی نہیں کرے گا۔ یہ ترقی جو مادی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، خوب تیل مل جائے، اگر قوم انٹلیکچولی سمجھدار نہیں ہے تو وہ تیل بھی ضائع ہوگا۔ تو جو مجھے پاکستان سے امید ہے وہ اس فورم میں آپ لوگوں کے ساتھ ہے کہ اب آپ کو انٹلیکچوئل ایج حاصل کرنا ہے،
اور انٹلیکچوئل ایج جب ہوتا ہے جب آدمی اپنے باعث سے نکل کر چیزوں کو پہچانتا ہے اور علم کی تلاش کرتا ہے. اور بڑے اچھے ایگزامپلز ہیں. آپ نے جس طرح سے کووڈ کا مقابلہ کیا, اٹ واز این انٹلیکچوئل بیٹل. کیا پرائم منسٹر صاحب نے ایک بساط ڈالی, پہلے فنڈامنٹل پرنسپل لے ڈاؤن کر دیا کہ ہم غریبوں کو مرنے نہیں دیں گے, ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. اس کے بعد جو اس بساط کے اوپر جو کھیل آپ نے رچایا یا عمارت آپ نے بنائی, وہ ان بنیادوں پر بنائی جو کمپیشنیٹ تھے, جو جن کا انسانوں سے تعلق تھا. اس کے اوپر پھر آپ نے مولویوں کو, علماء کو ساتھ لیا, میڈیا کو ساتھ لیا, ڈیٹا کے اوپر بات کی, اور آپ نے اس کے اوپر کسی حد تک قابو پایا اور اچھی حد تک پایا. اللہ تعالی ہمیں کامیاب رکھے. کیا یہ ہے آپ کی تو آپ نے کیا پروف کیا؟ آپ نے پروف کیا کہ جی انٹلیکچوئل کیفیت کے اندر وی ایکسیلڈ. اس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں تھا ضرور, کیونکہ ویکسینز آنی تھیں, یہ آنا تھا, مگر اس کے باوجود آپ نے اپنا کام بہترین انداز سے دنیا میں کیا. ریمارکیبل, ہیٹس آف ٹو پاکستان. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں جو انٹلیکچوئل بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں, یہی میرا ہوپ ہے. اسی وجہ سے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ 1974 میں انڈیا نے ایک پیسفل نیوکلیئر ڈیوائس ایکسپلوڈ کیا. بھٹو صاحب نے ملتان کے اندر ایک میٹنگ بلائی جس کے اندر بہت سارے لوگوں کو, عبدالقدیر خان کو اور ایک منیر احمد خان تھے ان کو, اور عثمانی صاحب تھے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن والے, ان سب کو بلایا. اس کے اندر ایک ڈائریکشن طے ہوا کہ یہ بھی انٹلیکچوئل بیٹل تھی. کیوں؟ یہ علم تھا. اچھا, اس کو آپ بھول جائیے. مغرب عجیب طریقے سے چیزوں کو لیبل کر دیتا ہے. یعنی جب انہوں نے ایٹم بم بنایا تو سارے جرمن سائنٹسٹ کو لے گئے, سارا جرمن علم ہوا, کچھ کو زبردستی لے گئے, ایٹم بم بنا دیا. آپ نے جب ایٹم بم بنایا تو آپ نے چوری کی علم کی. دس از دا فوبیا, ہے نا. آپ ہر چیز پر, ہر آرگومنٹ پر جب آپ پیچھے جائیں گے, جب ایک ترازو کے اندر دونوں چیزیں یکساں ہیں, ایک کو کہا جائے تم نے چوری کی اور ایک کو کہا جائے جی یہ ہماری کامیابی ہے. دی ایٹم بم کا تو ٹوٹل اوریجن جرمن سائنٹسٹ کا ہے, ٹوٹل 100%, مگر آپ نے چوری کی. خیر, میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو 7 سال لگے, 7 ایئرز. 1982 میں مجھے عبدالقدیر خان صاحب نے ذاتی ملاقات کے اندر بتایا کہ وی ہیو 6 ڈیوائسز. تو 7 سال لگے اور آپ نے ایک ایج حاصل کیا. انٹلیکچوئل بیٹل تھی, اس میں پیسہ تھا مگر اتنا نہیں تھا. انٹلیکچوئل ایکسرسائز بڑی تھی کہ جس طرح سے آپ نے کیا, اس کو بات کو چھپا کر رکھا, سیکریٹلی سارا کام کیا. تو لہٰذا انٹلیکچوئل ایکسرسائز کے اندر انٹلیکچوئل اسٹرینتھ, گیٹنگ آؤٹ آف بائسز, آج کی محفل سے ٹیک ہوم لے کر جانا اور اپنے کردار پر ان چیزوں کو حاوی کرنا اور اس کو پھر اسپریڈ کرنا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے طاقت بنتی ہے. 313 ہوتے ہیں, قوموں کو بدل دیتے ہیں. چھوٹی تعداد ہوتی ہے بٹ انٹلیکچوئل سوچ صحیح ہو تو بدل دیتے ہیں. اچھا جی, پھر اس کے بعد یہ کس طرح سے ارتقا پایا کہ ہیڈگیوار صاحب نے 1925 میں اس کو RSS کو بنایا. RSS ان کا ملیٹنٹ ونگ بنا. پھر 1947 کے اندر RSS نے 48 میں گاندھی کو, کیا نام تھا, گوڈسے, شاید نتھورام گوڈسے نے جب گاندھی کو قتل کیا, اور آج تک وہ کہتے ہیں کہ انڈین نیشنلزم ہمیں نہیں پسند, انڈین ہندوتوا ہونا چاہیے. دیر از نو نیشنلزم, انڈین نیشنلزم. اور وہ یونٹی کے لیے لہٰذا کانگریس نے اور جو پکے لیڈرز سے جنہوں نے آزادی کے لیے, ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کیا, ان کی سوچ سیکولر تھی. ان کی سوچ, پاکستان کی سوچ سیکولر نہیں تھی. پاکستان بنا ہی اسلام کی بنیاد پر تھا. کیپ دیٹ ان مائنڈ. ضرور لوگ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ تھیوکریسی نہیں ہونی چاہیے تھی, مقصد تھیوکریسی نہیں تھا, اسلامک پرنسپلز ہونے چاہیے. یہ باریکی کی بحث ہے, یہ الگ ایکیڈمک سچویشنز کے اندر ہو سکتی ہے. مگر انڈیا واز ٹوٹلی سیکولر, کلیم ٹو بی سیکولر, اینڈ نیشنلزم تھا انڈین نیشنلزم. اس کو اب انہوں نے چینج کرنا شروع کیا, اور آج دے ٹیک پرائڈ کہ انہوں نے گاندھی جی کو مارا, جو بنیاد تھے ایک نیشنلزم کی. گاندھی جی بھی, مجھے یاد ہے کہ جب وہ خلافت موومنٹ چلا تھا تو مولانا محمد علی جوہر جو اس کو لیڈ کر رہے تھے مسلمانوں کی طرف سے, وہ بڑے ڈس اپوائنٹڈ تھے کہ گاندھی جی نے غلط وقت پر اس کو کال آف کیا. بہر صورت, کیپ دیٹ ان مائنڈ. 1947 میں RSS نے ایک اور کام کیا. اس نے جموں سے
مسلمانوں کی کلینزنگ کے اندر وائلنٹلی حصہ لیا. مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ مل کر جموں کو مسلمانوں سے پاک کرنے کی کوشش کی. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. یہ ذہن میں رکھنا جب ریشل بات ہوگی تو وہ جہاں پائی چھوٹا ہوگا یا پائی بڑا ہوگا، اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر. ریشل بات اسی انداز سے چلتی ہے. اور ایک کیفیت، ایک ارتقائی تبدیلی ہوئی جب آر ایس ایس نے ہندو مہا سبھا کے ساتھ مل کر بھارتیہ جنا سنگھ بنائی، جو مستقبل میں جا کر بی جے پی بنی. تو وہ اس کی ارتقاء فرام آریہ سماج سوچ سے لے کر سورکر کی سوچ سے، ہیڈگیوار کی سوچ، اس کے بعد یہ معاملہ آر ایس ایس ہیڈگیوار نے بنائی تھی. تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ بنا کہ جس انداز سے یہ بی جے پی کی طرف ارتقاء کیا. اور اس میں بہت سارے نام آپ کو اب نظر آتے ہوں گے. اس کے اندر اگر نام آپ لینے جائیں تو بل ٹھاکرے شیو سینا والے، یہ بھی ملیٹنٹ ونگ تھا ان کا. واجپئی صاحب، اڈوانی صاحب نے 1990 کے اندر یہ کہا کہ جناب ہم ہندوتوا کے اعتبار سے ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اور 2 سال کے اندر بابری مسجد کو ڈیمالش کیا. تو یہ ایک موومنٹ چلتا رہا. اس کے لیے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ جینوسائیڈ کرتے رہے، اس کے اندر 2-3 کتابوں کا میں ریفرنس دوں گا. ایک نوجوان لڑکی ہے رانا ایوب، اس نے گجرات رائٹس کے اوپر کتاب لکھی. اس کا اپنا بھائی مارا گیا تھا ان کے اندر، اور بڑی اچھے انداز سے وہ جرنلزم کے اندر بڑا مقابلہ کرتی ہے ہندوتوا کا. تو رانا ایوب کی ہے. پھر خوشونت سنگھ صاحب نے ایک کتاب لکھی اینڈ آف انڈیا، یہ 2006 کے اندر، یہ 2002 کے اندر لکھی. اور اینڈ آف انڈیا میں اس نے کہا کہ پاکستان تمہیں تباہ نہیں کرے گا، تم اپنے آپ کو خود تباہ کرو گے. اور اس نے بڑے اچھے پریڈکشنز کیے، اور اس نے کہا کہ جو سوچ پیدا ہو رہی ہے وہ ملک کو تباہ کرتی ہے. جیسے جنرل صاحب نے کہا نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ ملک ٹوٹے گا. فی الحال تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ دنیا ہندوستان کو اپنی اصلیت سے پہچان لے. ہندوستان نے آپ کے ساتھ، اب وہ فلم ایکٹریس بھی ہے جو بالکل صحیح کہتی ہے، میں اتفاق کرتا ہوں، بالکل ٹوٹلی پریجڈسڈ ہے ٹورڈز ہندوتوا. وہ کہتی ہے کہ ہندوستان مت کو، بھارت کو. تو آئی تھنک دیٹس دا ٹرم. فائنلی انہوں نے ہندوستان پوری تاریخ کو اون کرنے کی کوشش کی. اور آپ ہندوستان کے حوالے سے بھی دیکھیں گے تو جو سورکر نے اور ان لوگوں نے بات کی تھی، وہ سندھوستان کی بات کی تھی. اور ایک میوزیم ہے لاہور کے اندر، اس کو ضرور اگر آپ لوگ وزٹ کریں تو بہت اچھا آرمی میوزیم ہے لاہور کے اندر، جہاں پر میں نے یہ بات سنی کہ یہ بات بھی سنی، اور وہاں پر پاکستان کی تاریخ اور ماضی کے اعتبار سے کون کون سے شہر ہیں جو 2,000 سال پرانے ہیں، پاکستان میں 3,000 سال پرانے ہیں. اس کے اندر وہاں پر بھی اس بات کی گفتگو ہے کہ سندھوستان، سندھو دریائے سندھ کے اعتبار سے ایک سویلائزیشن تھی بڑی پرانی. ون آف دا اولڈسٹ سویلائزیشن ان دا ورلڈ وہ سندھو دریا کے ساتھ ہے. اور لہٰذا جب یہ سندھ دریا اور سندھوستان کے لفظ چلا تو وہ کہیں جا کر کچھ زبانوں کے اندر سین نہیں تھا تو وہ ہندوستان کہلایا. تو اوریجن آف دا ورڈ ہندوستان شروع وہاں سے ہوتا ہے. پھر وہاں جو مذہب بڑھا پھر وہ ہندو مذہب کہلایا، مگر اس کا لنک سندھوستان سے زیادہ ہے، اور اسی اعتبار سے انہوں نے سندھوستان کو اون کیا. اب آپ دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے. اسرائیل سے سیکھ رہے ہیں، مطلب اس کے اثرات دیکھیں. اب ہندوتوا ہے ٹوٹلی پریجڈسڈ ہے، آپ نے دیکھ لیا. مسلمان جس طرح سے آئسولیٹڈ ہے یہ آپ نے دیکھ لیا. میرے رشتہ دار ہیں، میں واقف ہوں کہ کس طرح سے ڈرا سہما مسلمان ہیں وہاں پر. اب یہ جائے گا کدھر؟ اچھا، ایک تو آپ دنیا کے اندر لوگوں کو بتاتے رہیں، کیونکہ جینوسائیڈ کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے. پاکستان کی حکومت نے دنیا کے آگے یہی بات رکھی ہے کہ جو انڈیکیٹرز ہیں جینوسائیڈ کے وہ یہی ہوتے ہیں کہ ریشلی آپ ایک قوم کو نکو کریں، ایک قوم کو ویلنائز کریں، اور ویلنائز کرنے کے بعد ان کے نمبرز کو کم کرنے کا جب بھی موقع ملے، ان کی طاقت کو کم کرنے کا جب بھی موقع ملے. ہر رائٹ صرف یہی نہیں کرتا کہ دکانیں ڈسٹروائے کرتا ہے، ہر رائٹ لوگوں کو مارتا ہے، دکانیں ڈسٹروائے کرتا ہے. جو ایک جنریشن میں ترقی کر کر دکاندار بنا، مثال کے طور پر وہ زمین پر آ گیا 20 سال کی محنت کے بعد،
تو وہ ڈسٹرائے کر دیتا ہے. دا نمبر آف مسلمز ریپرزینٹیڈ ان انڈین پارلیمنٹ، اگر مسلمان 15% ہے، 16% ہے، 20% ہے، نمبر آف مسلم ریپرزینٹیڈ ان ڈفرینٹ پارلیمنٹس 2% سے زیادہ نہیں ہے. تو نان ریپرزنٹیشن ہے. جتنی رپورٹس کمیشن ہوئی ہیں انڈیا کے اندر یہ دیکھنے کے لیے کہ مختلف نسلوں کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں، سب نے یہ کہا ہے کہ مسلمان کو ڈپرائیو کیا گیا، تعلیم کے اندر ڈپرائیو کیا گیا، نوکریوں کے اندر ڈپرائیو کیا گیا. یعنی وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا تو بن سکتا ہے مگر چپڑاسی بھرتی نہیں ہو سکتا. یہ بڑی مشہور سینگ کہی جاتی تھی کہ جب وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا واز اے مسلم. تو میں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ کشمیر کے اندر بھی اب وہی کارروائی ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے کہ پہلے تو اب یہ قانون پاس کر دیا کہ کشمیر کے اندر ڈومیسائل ہم عام کریں گے، اور 15 لاکھ یا ایگزیکٹ فگر مجھے نہیں معلوم کہ لوگوں کو، یہ 10 لاکھ کے قریب کے لوگوں کو ڈومیسائل دے دیا گیا ہے جو کشمیری نہیں ہے، تاکہ وہاں تبدیلی کی جائے. جو فلسطین میں ہو رہا ہے ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے، وہاں سے سیکھ کر رہے ہیں. اچھا، اور ڈومیسائل کس بنیاد پر دیں گے؟ کہ جو 15 سال وہاں پہ رہ چکا ہے، چاہے وہ نوکری کی وجہ سے رہا ہو، چاہے اس نے بینک کی نوکری کی ہو، چاہے اس نے گورنمنٹ کی نوکری کی ہو، کسی وجہ سے وہ رہا ہے وہاں، اس کو ڈومیسائل ملے گا. اچھا، کیوں کشمیر ایک ڈفرینٹ ہے؟ یعنی انڈیا میں کہیں بھی یہ کر سکتے ہیں، کشمیر اس وجہ سے ڈفرینٹ ہے کہ کشمیریوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، ہندوستان نے کچھ لوگوں کو، کشمیری لیڈرشپ کو بیوقوف بنایا کہ بھئی تمہیں ہم 370A کے تحت انڈیپینڈنٹ رکھیں گے، تمہاری ڈیموگرافی، پرامس تھا نا کہ ڈیموگرافی نہیں بدلیں گے اور تمہارے ساتھ اس ٹائپ کا سلوک کریں گے کہ ول بی ریلیٹیولی انڈیپینڈنٹ ود ان انڈیا. اب وہ ڈیموگرافی بدلنے کے لیے جو بچہ 7 سال کشمیر میں پڑھ لے وہ سٹیزنشپ کا حقدار ہو گیا. اور یہ اب دے کون رہا ہے سٹیزنشپ؟ تحصیلدار دے رہا ہے. یعنی کوئی میجسٹریٹ لیول کی بھی بات نہیں ہے، تحصیلدار کو اپلائی کیا، اس نے سٹیزنشپ بنا دیا. اب الیکشنز کے اندر ان کو لایا جائے گا اور ووٹ کرائے. یہ ایک خطرناک کیفیت ہے. اچھا، مگر دیکھو دنیا بھر کے اندر یہ کیفیتیں چل رہی، پہچان لیں. اچھا، اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ یعنی کسی نے مجھ کو یہ کہا کہ یہ جو ہندوتوا معاملہ ہے 5-10 سال چلے گا. میں آپ کو پاکستان کی مثال دیتا ہوں. ون آف دا سفررز آف a situation similar, not exactly similar but similar, وہ MQM in کراچی. میں اردو اسپیکنگ ہوں، میں بڑے بولڈلی یہ بات آپ کے سامنے کر سکتا ہوں. میرا خیال یہ تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی کہ عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں، اور آخری خطبے میں ری انفورس کیا اس بات کو کہ عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں. تو اب آ کر مجھے کوئی کہے کہ جی اس میں فرق ہونا چاہیے، تو میں ریشل انداز سے ہمیشہ سے نہیں سوچتا تھا. تو میں سوچتا تھا، میں خود دھوکہ کھایا. میں نے کیا دھوکہ کھایا؟ میں سمجھتا تھا 5-6 سال کی بات، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے. تو یہ جو تعصبات جب گھر کر لیتے ہیں بڑی مشکل سے نکلتے ہیں. جن کے جو اپنے دماغوں کے اندر گنجائش پیدا کر لیتے ہیں بڑی مشکل. اس کی کہانی اپنی جگہ، کچھ باتیں سچی بھی ہوں گی کہ کراچی کے اندر جو مہاجرین آئے تھے، نوکریوں کے اندر ڈپریویشن ہے، کوٹا سسٹم چل رہا ہے کراچی کے اوپر. آپ دیکھ ہی رہے ہیں فرسٹریشن ایک ہے. تو وہ فرسٹریشن کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے کل بڑا اچھا ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ بلوچستان کے جو ایکسٹریم لوگ ہیں ان سے بھی گفتگو کی جا سکتی ہے. تو ڈپریویشن از دا سورس. اور آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 25-30 سال سے کم نہیں ہوتا. ہٹلر نے کب کام شروع کیا؟ اور وہ صرف دوسری جنگ عظیم کے اندر جب وہ ہار گیا 45 میں تو وہ ایلیمنیٹ ہوئی بات. شروع 1928 اور 1925 کے زمانے سے آسٹریا کے اندر اور ادھر ادھر اس نے تقریریں شروع کی اور سب کچھ شروع جب سے ہوا اس کو 25-30 سال لگے. MQM کی سوچ کو 25-30 سال لگے. اس طرح سے جو ٹرمپ صاحب نے گفتگو امریکہ میں کھول دی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ٹرمپ صاحب کے ہارنے سے وہ گفتگو ختم ہو جائے گی؟ نہیں. یہ بھی مت سوچیے گا کہ اگلے الیکشن تک جائے گی، یہ چلے گی 15-20 سال 30 سال، نہیں ختم ہوتی. اس کی اتنی لمبی کہانی. تو جو انڈیا میں ہو رہا ہے نا، میں مستقبل کی بات کر رہا تھا کہ جب یہاں سے آپ اٹھیں گے تو یہ سوچ کر جائیں گے کہ اس کا مستقبل کیا ہے تاکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہوں. تو ایک بڑا پیکج ہے جس کے اندر اسلاموفوبیا بھی معلوم ہے. انڈین سٹیزن شپ ایکٹ
جو سب سے زیادہ آئسولیٹ کرے گا مسلمان کو، اس کے ریپرکشنز ہوں گے. یہ ہندوتوا کے ریپرکشنز آپ سوچتے جائیے کیا ہوں گے، اور اس میں سے آپ انٹلیکچولی وہ چیزیں نکالیں کہ وہاں پر ریئیکشنز کیا ہوں گے. تو آئی ول پریڈکٹ سم ریئیکشنز اینڈ یو کین کنسٹرکٹ یور اون ریئیکشنز ان یور اون مائنڈ. تو ہندوتوا میں اب سٹیزنشپ ایکٹ جو آیا اس کے اندر یہ کیفیت ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے، دادا کے پراپرٹی کے پیپرز دو. اچھا پراپرٹی کے پیپرز غریب آدمی کے پاس تو ہوتے ہی نہیں ہیں، امیروں کے پاس بھی نہیں ہوتے ویسے پاکستان میں، مگر غریبوں کے پاس تو بالکل ہی نہیں ہوتے. بیفور آئی گو آن ٹو میک ادر اسٹیٹمنٹس، غریبوں کے پاس تو بالکل ہی نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ پراپرٹی پیپرز دو. اچھا، اور پھر اس کے بعد ڈیفینیشن دیکھیے کیا ہے. ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر ہندو کے پاس پراپرٹی پیپرز نہیں ہیں تو اس کو سٹیزنشپ ہم دیں گے. اگر مسلمان کے پاس پراپرٹی پیپرز نہیں ہیں تو وہ اس کو ہم سٹیزنشپ نہیں دیں گے. اچھا، یہ ایکٹ پاس ہو گیا ہے. اس سے زیادہ گھناؤنا ایکٹ دنیا میں جمہوریت کے اندر تو ہو ہی نہیں سکتا نا، مگر دنیا کے اندر پتہ ہی نہیں چل رہا، پرچار ہی نہیں ہے اس بات کا. وہ انڈین ویریئنٹ جو چائنا کا وائرس تھا اکارڈنگ ٹو ٹرمپ، پھر جو یو کے ویریئنٹ نکلا، پھر ساؤتھ افریقن ویریئنٹ نکلا، لو اینڈ بیہولڈ جو انڈین ویریئنٹ نکلا اس کو ہم نے کہنا شروع کر دیا ڈیلٹا ویریئنٹ. سو دس از واٹ ہاؤ تھنگز ورک، اور اسی کو آپ نے بیٹل کرنا ہے. اچھا، لڑ کر بیٹل نہیں کرنا، آج کل سوشل میڈیا، ٹیلی فون، یہ وہ، اسی سے بیٹل کرنا ہے. اگر دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ کشمیر میں کیا ہوا، وہ صرف سوشل میڈیا سے اور میڈیا سے پتہ چل رہا ہے. اس کے باوجود دنیا آنکھ میچے ہوئے. دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ فلسطین میں کیا ہوا تو وہ ایک پردہ اپنی آنکھوں پر لگائے ہوئے، مگر اٹ از بیڈ. یعنی چائنا کے مسلمانوں کو فکر ہے، فلسطین کے مسلمانوں کو کوٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے، بمباری ہو رہی ہے، اس کی فکر نہیں ہے. اور ایکویٹ کیا جاتا ہے کہ جو فلسطینی کر رہے ہیں، جو اسرائیلی کر رہے ہیں، حالانکہ ڈسپروپورشنیٹ ریئیکشن یونائٹڈ نیشنز چارٹر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فرانس کے اندر لی پین جس موومنٹ کو لے کر چل رہا ہے، تو یہ یورپ کے اندر پولرائزیشن جو ہے نا، یہ بھی پریشان کن ہے. اچھا، کیوں ہے پریشان کن؟ دیکھو، دوسری قومیں جب بڑھنے لگتی ہیں، جب ترقی کرنے لگتی ہیں تو فوبیاز پیدا ہوتے ہیں، اور وہ فوبیاز پھر قوموں کی تقدیر بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فوبیا ایک چائنیز فوبیا شروع ہو گیا ہے، ظاہر ہے. اور جو چائنا کے بڑھنے کے اندر جو بساط کے اور جو گیم کے قوانین تھے، وہ آج مغرب کو وہ قبول نہیں ہیں. قوانین کیا تھے؟ فری ٹریڈ ہوگی، دیواریں گراؤ، دیواریں کم کرو. اور جب تک امریکن کمپنیز اور یورپین کمپنیز دنیا بھر کے اندر ملٹی نیشنل بن کے بڑے بڑے منافع لے کر چلے گئے، انٹل دین اٹ واز آل رائٹ. اب چائنیز کمپنیز اگر بڑی ہو رہی ہیں تو کہا جا رہا ہے دیواریں کھڑی کرو، کیونکہ وہ بساط کے رولز بدلنا چاہتے ہیں، نیو رولز ٹو سوٹ دا نیو اینٹیٹیز. اور سب سے زیادہ تو لہٰذا ایک فوبیا پیدا ہوا، اس فوبیا کے ساتھ ایک نسل کو بیڈ ماؤتھ کیا جائے گا. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تو مثال کے طور پر، کیونکہ اس وقت سپر پاور ہسٹری کے اعتبار سے امریکن ایز اے سپر پاور سب سے زیادہ اوپن رہا. تو اگر آپ ان کی فلمی تاریخ بھی دیکھ لیں تو فلمی تاریخ میں ریڈ انڈینز ور دا ولنس فرسٹ، اس کے بعد جرمنز اینڈ دا نازیز ور دا ولنس موویز میں، پھر رشینز بیکیم دا ولنس، پھر مسلمان بیکیم دا ولن. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اس جو پھر دنیا کے اندر مسلمان بھی ولن ہے. دا لاسٹ ولن آف دا ویسٹ از دا مسلمان. تو وہ فوبیا کو مزید مستحکم کرتا چلا گیا. اچھا، مگر آپ صرف یہ بتا کر کے فوبیا، دیکھو اپنے ایک کیریکٹر سے، اپنی اقدار سے بھی پروف کرنا پڑے گا کہ یو آر اے گریٹ نیشن، یو آر اے انٹلیکچوئل نیشن اینڈ یو ہیو ڈن اٹ. اگین لیٹ می ریمائنڈ یو کہ اپنی طاقت کو بھی سمجھو. جو افغان ریفیوجیز کو آپ نے پناہ دی، یہ آپ کی طاقت تھی. 3.5 ملین ریفیوجیز آپ نے چوں نہیں کی. آپ کے پولیٹیشنز نے اس میں یہ نہیں کہا کہ ان کو واپس بھیجا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈیسنٹ ریٹرن ہو، ریکگنائزیبل ریٹرن ہو. ہم ابھی بھی پریشان ہیں کہ افغانستان کے اندر جو حال ہوگا، امید کرتا ہوں کہ بہتر ہو، مگر آپ تیار ہیں. اور یہ وہ قوم ہے جو آپ کو نصیحت کرتے ہیں. میں آپ کو انٹلیکچوئل اسٹرینتھ آپ کی بتا رہا ہوں. میرا
دوست جاوید جبار کے پاکستانیت کا بڑا چیمپئن ہے، مطلب ہی فائنڈز آؤٹ ریزنس ٹو بی اے گڈ پاکستانی، کہ پاکستان کی ایجز کیا ہیں. NDU از اے انسٹیٹیوشن جو پاکستانیت انسٹل کرتا ہے لوگوں کے اندر. تو اس پاکستانیت کے اندر بہت بڑا کام آپ نے ریفیوجیز کو پناہ دی. اور دوسری قوموں سے ذرا مقابلہ کرو، میڈیٹرینین میں ڈوبنے دیں گے، مرنے دیں گے، پناہ نہیں دیں گے. تو 50 لوگوں کی کشتی ہوگی، اس کو ڈوبنے دیں گے، پناہ نہیں دیں گے. بچانے جائیں گے تو کبھی کبھی ان کشتیوں پر فائر کریں گے جو بچانے جا رہی ہیں. آپ کا مقابلہ 35 لاکھ لوگوں کو آپ نے پناہ دی، اور وہ جو 100 امیگرینٹس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یو آر اے اسٹرانگ نیشن. کیپ دیٹ ان مائنڈ. یہ دکھایا، ہم نے کر کے دکھایا، نصیحتوں پر نہیں ہے. تو جب آپ فوبیاز کا مقابلہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر اپنے کردار سے آپ نے دکھانا ہے کہ یو آر اے اسٹرانگر نیشن. آپ نے اپنے کردار سے، مثال کے طور پر کووڈ کا مقابلہ کیا، اپنے کردار سے کیا، اپنے کمپیشن دکھا کر کیا. ٹوٹل لاک ڈاؤن ہم کر نہیں سکتے تھے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ علم کے اعتبار سے فوبیاز کا مقابلہ کریں گے، اپنے کردار کی بنیاد پر فوبیاز کا مقابلہ کریں گے، اس کے اثرات جو ہو رہے ہیں اس کی بنیاد پر آپ فوبیاز کا مقابلہ کریں گے. اب ہندوستان میں کیا ہوگا، لیٹ می کلوز آن اے فیو ایشوز. ہندوستان میں کیا ہوگا، مسلمان کی جذبات اور تاریخ سے آپ واقف ہیں. مسلمان چین سے نہیں بیٹھے گا. ویری امپورٹنٹ تھنگ وچ آئی وانٹ یو ٹو نو. مسلمان چین سے نہیں بیٹھے گا. فلسطین کے اندر میں ایک بڑا اگزامپل دیتا ہوں کہ جتنا یہ دبانا چاہیں، اور میں یہودیوں کو بھی ایک اگزامپل دیتا ہوں، اس زائنسٹ کو. ہماری جنگ زائنزم کے ساتھ ہے، یہودیوں کے ساتھ نہیں ہے، زائنزم کے ساتھ ہے. اسٹیٹ اسرائیل ایز اے اسٹیٹ کے ساتھ ہے. جنگ فزیکل نہیں ہے، ہم اتنے دور ہیں کہ ہماری ایک انٹلیکچوئل جنگ ہے. تو وہ جو اصل ہماری جنگ ہے وہ ان تعصبات کے خلاف ہے جو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں. فلسطین کے اندر ماں کے پیٹ سے، آئی ایم ایگزیجریٹنگ بٹ دس از واٹ آئی فیل، ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، اور جیسے ہی وہ پتھر اٹھانے کے قابل ہوتا ہے وہ پتھر مارتا ہے. یہ یہودیوں کو کئی 100 سال تک یورپ کے اندر پریشرائز کرا گیا، مگر نسل کشی تو نہیں ہو سکی نا. دے سروائیوڈ. فلسطینی 70-80 سال دے ول سروائیو. کشمیری دے ول سروائیو. اور ہندوستان کا مسلمان اب آئیے وہ کیا کرے گا، وہ بیٹھ کر یہ تماشا نہیں دیکھے گا. یہ ابھی سہما ہوا ہے، پریشان ہے. اینڈ اٹ از ناٹ گڈ فار انڈیا. یعنی میں نہیں چاہتا ہوں کہ مسلمان وائلنٹ ہو جائے وہاں پر، مگر میں سمجھتا ہوں اگر ہندوستان کی اسٹیٹمنٹ میرا اخبار کے لیے یہی ہے، کبھی کبھی وہ نکال دیتے ہیں الگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ، کہ اگر یہی حالات رہے تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہاں مسلمان وائلنٹ نہ ہو جائے. اور مجھے اگر انسانی فطرت سے میں واقف ہوں، اور آپ لوگ میں چاہتا ہوں وہی سوچ رکھیں نا، انسانی فطرت کے ساتھ آپ ریئیکشن پریڈکٹ کریں. اوکیجنلی کوئی ڈفرینٹ ریئیکشن ہو سکتا ہے ڈیو ٹو سرٹن ان پٹ وچ یو ہیو ناٹ پٹ ان یور اون مائنڈ. تو ہندوستان کے اندر امن نہیں ہوگا. جب امن نہیں ہوگا تو پاکستان کے لیے پریشانی ہوگی، کیونکہ سارا الزام وہ پاکستان پر رکھیں گے. تو لہٰذا وائی اٹ از دیر، ہندوتوا کیوں ہے، اس کی تاریخ آپ سمجھ لیں، آج کے حالات سمجھ لیں، اور مستقبل میں ہوگا کیا. اٹ از آن دا وننگ سائڈ ٹوڈے ان انڈیا، کہ اس کی بنیاد پر یہ حکومت اپنے آپ کو مستحکم کرے گی، مضبوط کرے گی. اور اس کے اثرات جو ہوں گے وہ زمین پر بہت ہی نیگیٹو ہوں گے. ہندوستان کو اپنی ساکھ کی کوئی اتنی فکر نہیں ہے جتنا اپنا ہندوازم کی اس وقت اس کو فکر ہے، ہندوتوا کی جتنی اس کو فکر ہے. اکنامکلی وہ سانس لے رہا ہے، اس کو سپر پاور بننے کا خواب ہے. وہ اپنے ماضی سے جنگ لڑ رہا ہے. اس نے ماضی کی تاریخ کو ختم کرنا چاہتا ہے، مسلمان کے کنٹریبیوشن کو نکال دینا چاہتا ہے، اور وہ ایک نئی تاریخ رقم کرنا چاہتا ہے. ہم اپنی تاریخ کے ساتھ اگر سچے رہیں گے تو ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے. اور آخری چیز میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، اور مجھے بڑی پسند ہے. وہ ایک چیک ناولسٹ ہے جو فرانس میں مقیم ہوا، ملان کنڈیرا.
اس نے بڑی اچھی خوبصورتی سے یہ چیز بیان کی ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. اس نے ایک کتاب کے اندر لافٹر اینڈ فرگیٹنگ کے اندر یہ الفاظ اس نے کہے جو بڑے اہم ہیں. The first step in liquidating a people, the first step in liquidating a people is to erase their memory. It's happening in India and can happen anywhere. Is to erase their memory, destroy their books, destroy their culture, and destroy their history. Then have somebody write new books, manufacture a new culture, invent new history, and before long the nation will begin to forget what it was and what it is. The world around it will forget even faster. Therefore the struggle against power is a struggle of memory against forgetting. Keep that in mind. Pakistan establishes itself from its roots of ethics. There is no morality in international forums in the world today. No morality, only vested interest. اگر یہاں انڈیا کے اوپر بات کرنے کے لیے ویسٹرن لوگ تیار نہیں ہیں بیکاز آف ویسٹڈ انٹرسٹ. یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہم نے اپنا سارا مقدمہ 50 کی دہائی کے اندر ان کی دہلیز پر رکھا. ویسٹڈ انٹرسٹ کشمیر کو حل نہیں ہونے دیں گے. تو لہٰذا جو ویکیوم ہے دنیا کے اندر وہ پاکستانی انٹلیکٹ پورا کرے گا. آئی ایم ویری کانفیڈنٹ. The morality should return to international forums, and very few countries in the world have that potential today کہ morality کی بنیاد پر دنیا کو ایک نئی پکچر دیں اپنے کردار کے ساتھ اور اپنے کاموں کے ساتھ اور اپنے انٹلیکٹ کے اعتبار سے. یہ زمانہ برک اینڈ مارٹر، یہ زمانہ ڈیفنس کے اندر بڑے بڑے ایئر کرافٹ کیریئرز اور ایئر کرافٹ سے نہیں. The زمانہ is moving much faster than you think. پیٹر ڈائمنڈس کی کتاب ہے the future is changing much faster than fast. تو it is changing very rapidly. اور انٹرنیٹ کے لیے جو اوپننگ آئی ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پلیسمنٹ اس اوپننگ کے اندر بے انتہا ضروری ہے. as soon as possible, as fast as possible. تو in this struggle of memory against forgetting, keep on reminding, اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ آپ کی ساکھ کیا ہے، آپ کی اساس کیا ہے، آپ کا اثاثہ کیا ہے اور آپ کا مقابلہ کس چیز سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی امید پر میں آپ کی فورم کے اندر آیا تھا کہ آپ یہ لے کر اپنے ساتھ جائیں گے. اور جو پاکستانی قوم ایک ابھر رہی ہے، میں آئی سی سائنس آف اے بریلینٹ رائز. انہی چھوٹے انداز سے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آپ کا استحکام بڑھتا جائے گا. تو بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.